अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तालीमुल कुरान क्लास की हमारी चौथी क्लास है ये इस सिलसिले की। और गुज़श्ता क्लासेस में हमने ये सीखा था कि मादा क्या होता है, मादे से फ़ेल माजी कैसे बनता है, और मादे से फ़ेल मुज़ारे कैसे बनाया जाता है, और जो फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे की गर्दानें हम करते हैं उनमें क्या तब्दीलियां होती हैं या किन हरूफ का इजाफ़ा होता है। तो ये अगर उसूली चीज़ें हम याद कर लें तो किसी भी मादे से गर्दान बनाना या उसके सीगे बनाना या उसके सीगों की पहचान ये हमारे लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं रहेगा। तो इसी हवाले से आज हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो फ़ेल माजी की गर्दान बनती है या फ़ेल मुज़ारे की गर्दान बनती है ये सुलासी यानी 3 हरूफ वाले मादे से भी बनती हैं और रुबाई यानी 4 हरूफ वाले मादे से भी बनती हैं। ये ज़िक्र पहले हो चुका है कि जो कलिमा या लफ्ज़ है उसमें असली हरूफ के लिहाज से या ज़ायद हरूफ के लिहाज से बाज़ मादे सुलासी कहलाते हैं, बाज़ रुबाई कहलाते हैं, बाज़ खुमासी कहलाते हैं। तो फ़ेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो सिर्फ़ सुलासी और रुबाई आते हैं, लेकिन जो अस्मा हैं उनमें बाज़ में मादे 4 से ज़्यादा मादे के हरूफ भी शामिल होते हैं। तो वो तो जब हम इसम की तरफ जाएंगे तो हम उनकी तफसील देखेंगे, लेकिन इस वक्त फ़ेल की बात हम कर रहे हैं, फ़ेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अरबी ज़ुबान में जो फ़ेल किसी जगह पे इस्तेमाल हो तो हम उसको पहचान सकें कि इसमें इसकी शक्ल क्या है, इसका सीगा कौन सा है, उस सीगे के लिहाज से उसके माने क्या बनते हैं। तो हम फ़ेल माजी पढ़ चुके हैं कि अगर फ़े ऐन लाम का मादा हो और उसमें अलिफ शामिल किया जाए या वाव शामिल किया जाए या ता उसके आखिर में लगाया जाए या और हरूफ शामिल किए जाएं तो क्या तब्दीली होती है और उसमें क्या माने पैदा होते हैं। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। फ़ेल मुज़ारे की भी कुछ तफसील हमने शुरू की थी, लेकिन फ़ेल मुज़ारे पे ही क्लास का वक्त ख़त्म हो गया था, उसी से हम आज आगाज़ करते हैं। फ़े ऐन लाम का जो मादा है, इस मादे में अगर हम देखें तो एक हरफ़े मुज़ारे का तमाम सीगों में इजाफ़ा किया गया है। वो हरफ़े मुज़ारे कौन कौन से होते हैं? पहले 3 सीगों में जो गायब मुज़क्कर के 3 सीगे हैं उनके शुरू में या आता है, और गायब मुअन्नस के 2 सीगों में शुरू में ता आता है और एक में या आता है, और जो मुखातिब के 6 सीगे हैं उन सब के शुरू में ता आता है। तो ये 6 सीगे जो हैं उनमें शुरू में हरफ मुज़ारे ता है, और मुतकल्लिम के सीगों में जो वाहिद का सीगा है उसमें हमज़ा शुरू में आता है, और जो जमा मुतकल्लिम का सीगा है उसमें नून आता है। तो ये 4 हरूफ हैं जो फ़ेल मुज़ारे के आगाज़ में आते हैं। कौन कौन से? अलिफ, ता, या और नून। तो ये 4 हरूफ अगर शुरू में लगा दें और इसके इस हरफ मुज़ारे के बाद वाले हरफ को जज़म देते हैं, सुकून देते हैं, तमाम में ये फ़ा जो है वो साकिन है, उसमें कोई किसी सीगे में कोई फ़र्क नहीं है, तमाम सीगों में यही सूरत हाल है। और जो फ़े ऐन लाम में से दरमियान वाला हरफ है इस गर्दान में तो उस पे ज़बर है, लेकिन सुलासी मुजर्रद के जो मुख्तलिफ़ अबवाब या मुख्तलिफ़ मादे हैं उनमें दरमियान वाले हरफ की हरकत तब्दील होती रहती है। किसी फ़ेल में
عین پر زبر آئے گی، کسی پر زیر آئے گی، کسی پر پیش آئے گی، یعنی یہ یا فعالو ہے اس گردان میں تو آخر تک یہی قائم رہا. لیکن اگر پہلے سیغے میں یا فعولو عین پہ پیش آئے گی تو وہ آخر تک پیش چلے گی، اس میں 14 سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پہلے سیغے میں اگر پیش ہے تو آخری سیغے تک ہر سیغے میں درمیان والے حرف پر پیش آئے گی. اور جو آخری حرف تیسرا حرف ہے فے عین لام میں سے، اس کی حرکت پہلے سیغے میں پیش آتی ہے اگر اس پہ کوئی اور عامل شامل نہ ہو. یہ پیش بعض جگہوں پہ زبر میں بدل جاتی ہے، بعض جگہوں پہ یہ پیش گر کے سکون آ جاتا ہے، وہ ہم بعد میں بحث پڑھیں گے وہ کیوں تبدیلی ہوتی ہے. وہ اس کو اعراب کی تبدیلی کہتے ہیں. اعراب کیا ہوتے ہیں یہ بھی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی وہ مشکل ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے. لیکن یہاں جو اس کے ساتھ دیگر حروف شامل کیے جاتے ہیں باقی صیغوں میں، ان کی مناسبت سے اس گردان میں بھی آخری حرف کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے. تو جن کے آگے کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہے، مثلا یہ پہلا صیغہ ہے، پھر یہ چوتھا صیغہ ہے، پھر یہ 7واں صیغہ ہے، اور پھر آخری 2 صیغے ہیں، ان میں لام پر پیش ہے، عربی میں ضمہ کہتے ہیں، تو سب پہ ضمہ آ رہی ہے، تو یہ ضمہ اسی طرح سے رہے گی. اور باقی صیغوں میں بعض میں الف اور نون شامل ہو رہا ہے. یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، اس میں غائب کے 2 صیغے اور مذکر وہ مخاطب یا حاضر کے 2 صیغے مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے یہ 4 صیغے ہیں. ان کے بعد الف اور نون کا اضافہ ہو رہا ہے سب میں. اور جو جمع مذکر کا صیغہ ہے غائب میں یا جمع مذکر کا صیغہ مخاطب میں، ان 2 صیغوں کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہو رہا ہے. اور جو مؤنث کے صیغے ہیں، خواہ وہ غائب میں ہے خواہ وہ مخاطب میں ہے، یہ غائب کا صیغہ اور یہ مخاطب کا صیغہ، ان دونوں صیغوں میں آخر میں صرف نون کا اضافہ ہے. اور اس کا رنگ بھی مختلف یہاں لکھا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ نون جو باقی صیغوں میں آیا تھا، یہ نون نون اعرابی کہلاتا ہے اور یہ نون ضمیر کا نون کہلاتا ہے. تو بعض جگہوں پہ یہ سرخ رنگ میں لکھے ہوئے جو صیغے ہیں، ان کی نون جو نون اعرابی کہلاتی ہے یہ ختم بھی ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. یہ تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کہاں گرتی ہے کہاں قائم رہتی ہے. لیکن جو یفعلنا اور تفعلنا یہ 2 صیغے ہیں، دونوں جمع مؤنث کے صیغے ہیں، ان میں نون نہیں گرتا، یہ قائم رہتا ہے اور اسی شکل میں اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ 2 جگہ پر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے صیغے میں زبر کے ساتھ نون ہے جو قائم رہتا ہے. اور ایک صیغہ جو واحد مؤنث حاضر کا یا واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یہ تفعل و مذکر کا صیغہ ہے، تو ایک آدمی کام کرتا ہے، تفعلینا تو ایک عورت کام کرتی ہے. اس میں یا اور نون کا اضافہ ہوا ہے اور اس میں بھی نون بعض جگہوں پہ گر جاتا ہے، یہ بھی دیگر نون اعرابی کی طرح کا نون ہے، اور تفعلی رہ جاتا ہے صرف. تو یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی کہاں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ فعل مضارع ہے جس میں مادے کے تینوں حروف کے شروع میں 4 حروف کا اضافہ ہوتا ہے، حمزہ، تا، یا اور نون، اور آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے تو یہ 14 صیغوں کی ایک مکمل گردان بنتی ہے. تو یہ میں نے ذکر کیا کہ فعل ماضی میں یہ فے عین لام فعالہ تینوں پہ زبر لگا دیں تو یہ فعل ماضی بنتا ہے. لیکن بعض مادوں میں فاعلہ عین پہ زیر آئے گی، بعض مادوں میں فاعولہ عین پہ پیش آئے گی، اور پہلے اور آخری حرف پر وہی حرکات زبریں قائم رہیں گی. فعل مضارع میں بھی یہی صورت ہے کہ حرف مضارع شامل ہوتا ہے، فا جو پہلا حرف ہے اس پہ تو سکون آ جائے گا، اور جو دوسرا حرف ہے درمیان والا اس پہ بھی تینوں حرکات آتی ہیں، پیش، زبر اور زیر. اور آخری حرف پہ عام طور پہ اگر
کوئی اس میں تبدیلی نہ ہو رہی ہو تو پیش آتی ہے، اور اگر دیگر حروف شامل ہو جائیں تو پھر پیش کی بجائے اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے اور جزم بھی آ سکتی ہے، اور زیر نہیں آئے گی۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ کیوں یہ تبدیلیاں اور کہاں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے فعال یا آلو بھی یہ فعل بنے گا، یہ وزن کے لحاظ سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کیا وزن ہے تو پھر فعال یا فعالو بھی ہوتا ہے، فعال یا فعلو بھی، اور فعال یا فعلو بھی۔ اسی طرح سے فعولا بھی آتا ہے اور فاعلہ بھی آتا ہے۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جن مادوں میں ہوتی ہیں یا فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ کتنے گروپ بنتے ہیں، تو ہر گروپ کو ایک باب کہتے ہیں۔ آج ہم کچھ تفصیل ابواب کی پڑھتے ہیں کہ ابواب کیا ہیں اور کون کون سے ابواب بنتے ہیں۔ تو ابھی ہم ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہیں، ثلاثی مزید میں ہم ابھی نہیں گئے۔ تو ابواب کے لحاظ سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب بنتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب 6 ہیں، تو ان میں سے ایک ایک مادہ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو بطور عنوان کے لے لیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مادہ ہے فاتحہ، تو ان تینوں کو زبر دے کے فاتحہ فعل ماضی بنا، اور یفتح فعل مضارع بنا، اور فعل مضارع میں بھی درمیان والے حرف پہ زبر ہے اور ماضی میں بھی، تو دونوں پہ زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ باب فاتحہ یفتح ہے۔ دیگر جو مادے انہی حرکات کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ یفتح کے باب میں سے ہیں۔ ان کے درمیان والے حرف کو صرف ہم نے دیکھنا ہے ابواب کے لحاظ سے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ باقی حرکات تمام مادوں میں، ثلاثی مجرد کے تمام مادوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ درمیان والے حرف کی حرکت صرف تبدیل ہوتی ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی۔ تو ایک باب بن گیا فاتحہ یفتح ہو، اس کو یہاں 1 نمبر سے ظاہر کیا گیا ہے، تو دونوں کے درمیان میں زبر اور زبر آ گئی۔ اور دوسرا باب ضرب یضرب، اس میں ماضی میں تو درمیان والے حرف پر زبر ہے اور فعل مضارع میں درمیان والے حرف پر زیر آ گئی، تو یہ ایک جوڑا بن گیا زبر اور زیر والا۔ پہلا جوڑا تھا زبر اور زبر والا، اور یہ جوڑا بن گیا زبر اور زیر والا۔ تیسرا باب ہم لیتے ہیں تو اس میں ماضی میں درمیان والے حرف پر زبر ہی ہے، اور فعل مضارع میں درمیان والے حرف پر پیش ہے، ضمہ ہے، تو یہ ایک جوڑا زبر اور پیش والا بن گیا۔ اور زبر اور پیش والا جو جوڑا ہے اس کو نام ناصرہ ینصر والا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دون زیر اور زبر ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضربہ کے باب میں سے ہے، ضربہ یضرب کے باب میں سے ہے، اور اگر درمیان والے حرف میں ماضی میں زبر اور فعل مضارع میں پیش آئے تو کہتے ہیں باب نصر ینصر ہے، یعنی یہ اس جوڑے میں سے، اس گروپ میں سے ہے۔ چوتھا باب بنتا ہے جس میں فعل مضارع کی درمیان والے حرف پہ زیر آ گئی ہے اور فعل مضارع میں درمیان والے حرف پر زبر آ گئی، تو یہ جوڑا بنے گا زیر اور زبر کا، تو اس کا نام سامع یسمع رکھ لیا جاتا ہے، اس گروپ میں سے یہ مادہ لے کر اس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں گروپ بنتا ہے جس میں درمیان والے دونوں حرفوں پر زیر آ رہی ہے، حاسبہ یحسبو، سین پر زیر ہے ماضی میں بھی اور فعل مضارع میں بھی زیر ہے، تو یہ جوڑا بنا زیر اور زیر والا۔ اور آخری یا چھٹا باب جو ثلاثی مجرد کا ہے اس میں درمیان والے حرف پر دونوں پر فعل ماضی میں بھی فعل مضارع میں بھی پیش ہے، تو یہ پیش اور پیش والا ایک جوڑا بن گیا۔ تو ابواب کے لحاظ سے یہ 6 نام ایک سمبل کے طور پہ، ایک عنوان کے طور پہ لے لیے جاتے ہیں، اور بعض تو پورا بولتے ہیں فاتحہ یفتح ہو،
ज़ारबा याज़रिबु बाब है, नासरा यंसुरु बाब है, सामिया यस्माउ बाब है, हसीबा यहसिबु बाब है, कारुमा यकरुमु बाब है। और बाज़ फिर लुगत वगैरह में जब लिखना हो तो कई तरीके हैं उसके लिखने के। फ़तह फ़ेल माजी लिख देंगे, और ये बताने के लिए कि फ़ेल मुज़ारे में दरमियान वाले हरफ पर क्या हरकत आएगी, एक लकीर डालकर उस पर ज़बर डाल देते हैं, या ज़ेर डाल देते हैं, या पेश डाल देते हैं, ताकि पता चले कि फ़ेल मुज़ारे इसका कौन सा है, ताकि बाब पहचानने में आसानी हो कि इस बाब में फ़ेल मुज़ारे में दरमियान वाले हरफ की हरकत क्या है। और बाज़ जगहों पे इस उन्वान की मुनासबत से जो फ़ा पहला हरफ है वो ले लिया जाता है। ये फ़ा इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि लुगत में जब हम देखते हैं या हम कह दें कि ये बाब फ़ा में से है, तो यह समझ लेना चाहिए कि इससे मुराद फ़ातह या फ़तह है। इसी तरह से जिनमें जो ज़बर और ज़ेर वाला जोड़ा है उसको ज़ारबा याज़रिबु बाब में से लिया जाता है, तो इसकी ज़ाद को एक उन्वान के तौर पे ले लिया जाता है, या लकीर के नीचे ज़ेर डाल दी जाती है ताकि पता चले कि फ़ेल मुज़ारे में इस ज़ारबा जब फ़ेल मुज़ारे में जाएगा तो तमाम सीगों में दरमियान वाले हरफ पर ज़ेर आएगी। तो इसी तरह से नासारा यनसुरु में भी है कि अगर हरफ को लिया जाए तो नून एक हरफ सिंबल बनता है कि ये बाब नासारा यनसुरु से है, नून पहला इसका ले लिया, या फिर नासारा लिख कर फ़ेल मुज़ारे के लिए लकीर के ऊपर पेश डाल दी जाती है ताकि समझ जाएं कि ये नासारा यनसुरु बाब में से है। इसी तरह से सामिया यासमाओ में वही सूरत है कि फ़ेल माजी के साथ लकीर के ऊपर ज़बर डाल दें या कहीं सीन लिखा हुआ होगा, दोनों तरीके चलते हैं। और हासिबा याहसिबु में फ़ेल माजी के साथ जब फ़ेल मुज़ारे बताना हो तो या तो हा लिख देंगे या लकीर के नीचे ज़ेर डाल देंगे। इसी तरह से कारुमा या क्रोमो की बात है तो उसका पहला हरफ काफ लिख दिया जाता है या फिर लकीर के ऊपर पेश लिख दी जाती है ताकि पता चले कि कारोमा के साथ जो फ़ेल मुज़ारे बनाएंगे वो याक्रोमो है। पूरा इस तरह से कहीं कहीं लिखा होता है, अक्सर जगहों पे कारोमा याक्रोमो पूरा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कारोमा तो फ़ेल माजी लिखेंगे और फ़ेल मुज़ारे के लिए या काफ लिख देंगे या फिर लकीर के ऊपर पेश लिख देंगे, और फिर आगे जो उसके माने वगैरह हैं या मस्दर हैं वो बयान कर देते हैं, क्योंकि मस्दर के कई वज़न आते हैं, उसकी कई शक्लें होती हैं, वो हर बाब में से मुख्तलिफ मसादिर आते हैं। वो मसादिर आम तौर पे फ़ेल माजी और फिर उसके साथ ये काफ लिख कर और फिर मस्दर लिख दिया जाता है। एक मस्दर एक शक्ल में आता है तो एक लिख देंगे, अगर दो मसादिर मुख्तलिफ शक्लें उसकी हैं तो दो लिख देंगे, बाद में 4-5 तक भी मसादिर आते हैं और माने उसके वो उसी तरह से होते हैं। और लिखा ये फ़ेल माजी अगर ज़ारबा याज़रिबु कहें तो ज़ारबा के माने तो हैं उस एक मर्द ने मारा, याज़रिबु के माने हैं वो एक मर्द मारता है या मारेगा। लेकिन लुगत में जब हम तर्जमा करते हैं तो फिर हम बेशक फ़ेल माजी और मुज़ारे लिखा हुआ हो लेकिन माने मसदरी करते हैं। ज़ारबा याज़रिबु ज़रबन लिखा होगा तो मारना इसका माना लिखा होगा ताकि पता चले कि इस मादे में मारने के माने हैं, मसदर के माने करके उसका तर्जमा किया जाता है। लेकिन आगे जो उसके मुख्तलिफ सीगे हैं वो सीगा जब आता है किसी जुमले में तो फिर उस सीगे के मुताबिक अगर फ़ेल माजी है तो माजी में तर्जमा होगा, फ़ेल मुज़ारे है तो फ़ेल मुज़ारे में तर्जमा होगा, और अगर गर्दान के जो दीगर सीगे हैं उनकी शक्ल होगी तो फिर उसी में तर्जमा किया जाएगा। तो ये 6 अबवाब हैं जो फ़ेल माजी के हैं। जोड़ों के लिहाज से तो ये 3 और भी जोड़े बन सकते हैं, लेकिन चूँकि अरब लोग वो जोड़े इस्तेमाल नहीं करते इसलिए उनका कोई बाब नहीं बनाया गया, ना उनको इस तरह के ग्रुप में शामिल किया गया है। वो चूँकि इस्तेमाल में ही नहीं आते, सिर्फ़ ये 6 सूरतें हैं जिनमें सुलासी मुजर्रद का इस्तेमाल है और अबवाब बनते हैं। तो ये 6 ग्रुप हैं मादों के जिनको 6 अबवाब कहते हैं, ये सुलासी मुजर्रद के अबवाब हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं।
یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک باب ہے، نصارہ ینصرو مثلاً ایک باب ہے، اس کو نون سے اگر ظاہر کیا گیا ہے تو اور بھی بہت سارے مادے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ مادے اس باب میں سے ہوں گے۔ چند ایک کی مثالیں یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ اسی مادے سے اسی باب سے ایک مادہ کاف تابا ہے، کاتابا، اس کے ساتھ فعل مضارع یکتبو آئے گا۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا باب کون سا ہے۔ درمیان والے حرف میں زبر اور پیش ہے جو نصرہ ینصرو کی علامت ہے، تو یہ باب نصرہ ینصرو کہلائے گا۔ جب ہم کہیں گے کتبہ یکتبو تو اس کا باب ہم بتائیں گے، تو یا تو نون کہیں گے یا کہیں گے نصرہ ینصرو اس کا باب ہے۔ اسی طرح سے باقی سیغے ہیں۔ یذکرو، اس کا ماضی دیکھنا ہو تو یہ اسی باب میں سے ہے، ذکر یذکرو۔ اور صدق یصدقو، کفر یکفرو، امر یامرو، یہ ایک ہی باب کے ہیں۔ یہ مثالیں تو ایک دو ہی لکھی جاتی ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مادے جو ہیں وہ اس گروپ میں آئیں گے اور اسی طرح سے ان کا استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر زبر اور زیر والا جوڑا ہے تو زواد لغت میں اس کی نشانی عام طور پہ لکھی ہوگی، تو اس میں کذبہ یکذبو، یہ یکذبو دوسرے باب میں بھی فتح یفتح میں بھی آتا ہے، بعض جگہوں پہ یکذبو بھی آتا ہے، لیکن بعض مادے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ابواب میں بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کسی ایک میں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ کذبہ یکذبو ضربہ یضربو کے باب میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے عرف یعرفو، خلف یخلفو، صفق یصفقو، نطق ینطقو، یہ مختلف مادے ہیں جن میں فعل ماضی اور فعل مضارع پہلے پہلے سیغے مثالوں کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں۔ باقی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو ہم نے پہلے فعل ماضی کی گردان پڑھی ہے ہر مادے سے، اسی طرح سے وہ تبدیلیاں ہوں گی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور فعل مضارع میں بھی اسی طرح سے تبدیلیاں ہوں گی، 14 کے 14 صیغوں میں وہی تبدیلیاں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور کوئی بھی مادہ لے لیں اس باب میں سے تو اس کا وزن یہی ہوگا، یہی شکل بنے گی۔ اسی طرح سے فتح یفتح میں اس باب میں منع یمنع آئے گا، رفع یرفع آئے گا، سأل یسأل آئے گا، شفع یشفع، جعل یجعل، رجع یرجع۔ تو یہ باب فتح یفتح میں سے ہے جس کی علامت لغت میں عام طور پہ فا لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سامع یسمع، زیر اور زبر والا جو جوڑا ہے اس میں بعض مادے آتے ہیں، اور فعل ماضی شاربہ یشربو، یہ شین را با مادہ ہے، تو اسی طرح سے یہ اس باب میں سے ہے۔ رحم یرحم، عمل یعمل، حمل یحمل، حمد یحمد، اور تبع یتبع، یہ چند مثالیں باب سمع یسمع میں سے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی مادہ اس باب میں سے لغت میں بیان ہوگا تو رحمہ لکھ کر آگے سین لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمع یسمع باب میں سے ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ پانچواں جو ہے حاسبہ یحسبو باب ہے، اس میں دونوں زیر آ رہے ہیں، دونوں حروف پر زیر آ رہی ہے، تو اس باب میں سے وارثہ یارثو۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی وضاحت میں کر دوں کہ یارثو جو یہاں واو آنی چاہیے تھی فعل مضارع میں، وہ نہیں ہے۔ فعل مضارع میں اگر مادے میں واو پہلا حرف ہو فا کی جگہ پہ، تو فعل مضارع میں وہ واو گر جاتا ہے۔ یہ اصل تو یفعلو کا وزن بننا تھا، یحسبو کا وزن بننا تھا، فا کلمہ جو واو ہے حرف علت ہے، تو یہ فعل مضارع میں گر جاتا ہے۔ یہ قواعد کے حروف کون کون سے گر جاتے ہیں، کون کون سے کسی اور شکل میں چلے جاتے ہیں، یہ تبدیلیاں ہم بعد میں تھوڑی بہت دیکھیں گے، لیکن ابھی صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ واو یہاں گرا ہوا ہے، وزن اس کا وہی کہلائے گا۔ تو یہ اصل تو یورثو بننا چاہیے تھا، لیکن وہ واو گرا ہوا ہے۔
یہ حروف کے لحاظ سے جو تقسیم ہے مادوں کی وہ ایک الگ اس کے قواعد ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ گروپ کون کون سے بنتے ہیں. لیکن اس وقت ثلاثی مجرد کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے ابواب کی بات کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ حاسبہ یحسب باب میں سے آتا ہے. اس کی علامت ہا لغت میں لکھی ہوتی ہے. اسی طرح کا ایک اور مادہ ہے واسا کا یاسیکو، اس میں بھی واو اسی طرح سے گرا ہوا ہے. فعل مضارع واسے کا یاسیکو آئے گا، فعل ماضی واسے کا، فعل مضارع یاسیکو، تو اس میں بھی واو گرا ہوا ہے. تو جہاں لکھا ہوا ہو یاسیکو تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں تیسرا حرف جو ہے واو وہ موجود نہیں ہے، گرا ہوا ہے. پھر ہم کاروما یا کرومو کی طرف آتے ہیں. یہ چھٹا باب ہے، تو اس میں ضعفا یا ضعفو، اور یہ چونکہ اس میں ضعفا یا ضعفو اور اس کے گروپ کے یا اس باب کے اور جو مادے ہیں قاروبا یا قروبو، حاسونا یا حسونو جس کی گردان بھی ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور ساقولا یا سکولو، کابورا یا کبورو، ساگورا یا سگورو، خابوسا یا یخبوسو. تو یہ چند مثالیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلا کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے اور فعل مضارع جو ہوتا ہے ان کے درمیانی حرف کے لحاظ سے یہ مادے مختلف ابواب میں تقسیم ہوتے ہیں. پہلے حرف میں تمام ابواب میں سب میں زبر آتی ہے، اور آخری حرف پر بھی پہلے سیغے میں تو زبر آئے گی، اور باقی سیغوں میں جو ساتھ اور حروف شامل ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے بعض اوقات تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ ابواب ہیں جو آج ہم نے سیکھے. ابواب ابھی تک بات ہو رہی تھی ثلاثی مجرد کی، اور میں اب 2-3 منٹ ہیں، تھوڑا سا تعارف ابھی کروا دیتا ہوں، باقی تعارف انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم کریں گے کہ ثلاثی مزید کے ابواب کون کون سے ہیں. ثلاثی کے لحاظ سے تو پہلے ذکر ہو چکا کہ مادے کے اصلی حروف 3 ہیں اور ان میں کوئی زائد حرف شامل کیا گیا ہے، اور یہ صرف ماضی کا پہلا صیغہ دیکھ کر ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے. ثلاثی مجرد میں پہلے صیغے میں اگر 3 حرف ہی ہیں، کوئی اور اضافہ نہیں ہے، تو وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا. گردان کے جو باقی 13 صیغے ہیں ان میں تو کوئی نہ کوئی اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ثلاثی مزید نہیں کہتے بلکہ ثلاثی مجرد ہی کہیں گے. لیکن اگر ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد شامل کر لیا گیا ہے تو پھر اس کو ثلاثی مزید کہتے ہیں. اور جب ثلاثی مزید میں کوئی مادہ آ جاتا ہے اور ثلاثی مزید کے ماضی کے پہلے صیغے کی شکل ایک بن جاتی ہے، تو باقی جو اضافے ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھے تھے آخر میں تبدیلیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں، اسی طرح کے اضافے ہوتے ہیں، ان میں کسی گردان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مثلا ایک مادہ راسالہ ہے، را سین لام، تو اس مادے میں اس کے معنی بھیجنا، پیغام دینا. اس مادے میں اگر شروع میں ایک حمزہ زائد کر لیا جائے اور پہلے حرف کو را کو جزم دے دی جائے تو یہ فعل ماضی میں ایک نیا باب بن گیا ثلاثی مزید کا. اگر حمزہ شامل نہ ہو ماضی کے پہلے صیغے میں تو یہ ثلاثی مجرد ہے، راسالہ جیسے ہے. اور اگر ایک حمزہ شروع میں شامل کر دیا گیا ہے تو اس کا باب بدل گیا اور یہ ثلاثی مزید میں چلا گیا. ثلاثی مجرد اب یہ نہیں رہا. ارسالہ، اور ارسالہ کی فعل ماضی کی اگر ہم گردان کریں تو اسی طرح سے باقی تبدیلیاں ہوں گی جو ہم فعالہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں. فعالہ میں لام کی حرکت اور اس کے بعد جو حروف شامل ہوتے ہیں ان میں جو تبدیلیاں فعل ماضی میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ اس باب میں بھی اسی طرح سے ہوں گی، اسی طرح سے گردان کے 14 صیغے بنیں گے. تو یہ ایک باب ہے جس میں یہ صورت بنی. باقی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے،
لیکن میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ثلاثی مزید کے 8 ابواب ہیں جن میں ماضی میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. وہ حمزے کی صورت میں بھی ہے اور ایک حرف کو دہرانے یا شد دینے سے بھی ہے. کذبہ جیسے آ گیا، الف کا اضافہ کر کے 12 کا بنا، پھر استجابہ اس میں 3 حروف کا اضافہ ہوا. اس طرح سے بعض میں 2، بعض میں 3، بعض میں 1 کا اضافہ کر کے یہ مختلف ابواب بنتے ہیں جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کی کلاس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے.